अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम है आई एम एम्पावर्ड। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही डायनामिक खातून के बारे में आपको बताना चाहूँगी और उनके बारे में हम जितना भी जानते हैं उससे हम ये देखते हैं कि हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ख़वातीन को ऐसी सलाहियतें दी होती हैं कि वो हर फील्ड में मर्दों से भी आगे निकलने का पोटेंशियल रखती हैं। इसके साथ साथ इनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद एक हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप डेवलप हो चुका हुआ है कि मुसलमान, अरब कल्चर्स या जो भी, यानी कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ख़वातीन को शायद इस्लाम हमेशा दबाता ही है और उनको अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम नहीं करने देता। आप देखेंगे कि वो भी ऐसे लगता है कि चिकना चूर होके रह जाता है। हमारा एक्चुअली बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हम सुनी सुनाई बातों पर अपने इम्प्रेशंस बिल्ड करते हैं, या ये कि किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई, किसी ने स्टोरी लिखी मुसलमानों के बारे में, हमने एक्चुअली वो जो ग्रास रूट लेवल पर दीन को जानना है, दीन को प्रैक्टिस करने वाले लोगों को जानना है और स्पेशली उन लोगों को जानना है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दीन के मुताबिक बहुत से कामों को, मामलात को लेके चल रहे थे, उनको नहीं देखा। अगर हम उनको देखें तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा दीन हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताता है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सैयदा उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। इनको खातून उहद भी कहा जाता है। सो नाम सुनने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ग़ज़वा उहद में इनका कोई बड़ा एक एग्जाम्पलरी किस्म का रोल है और इंशाल्लाह उसको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। इनका अपना नाम जो था नुसैबा था और इनके वालिद का नाम काब बिन आमर था। इनका ताल्लुक जो था ये बनु नज्जार से था। अगर आपने सीरा पढ़ी हुई हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि बनु नज्जार जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल था। सीरत में आता है कि 6 बरस की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ और उम्मे ऐमन के साथ वहाँ पे गए और वहाँ पे काफ़ी अरसा रुके और उनके साथ उनके बड़े ही खूबसूरत मामलात थे। और जिस तरह हम देखते हैं कि हदीस में ऐसा हमें जिक्र मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की बहुत तारीफ़ करते हैं और कई मौके पे कहते हैं कि अगर मुझे चॉइस मिलती तो मैं अंसार के साथ होता। तो इसी तरह जब वो अंसार की बात होती है तो उनमें बनु नज्जार की भी आप जो है हमेशा से बहुत ज़्यादा इज्जत, एहतराम और उनके बहुत स्टेटस का ख्याल रखा करते थे। सो हम ये देखते हैं कि ये सैयदा नुसैबा जो थी ये बनु नज्जार से थी। ज़माना जाहिलियत में इनकी जो शादी हुई थी वो ज़ैद बिन आसिम के साथ हुई थी और उनसे इनके 2 बेटे थे, अब्दुल्ला और कुछ कहते हैं कि हबीब और कुछ कहते हैं खुबैब। बहरहाल 2 बेटे उनके थे और ये दोनों जो थे बेटे माशाल्लाह इनको आगे जाकर इस्लाम के दायरे में आने का शर्फ हासिल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से भी ये थे। जब इनके शौहर का इंतकाल हो गया तो अब जो इनकी शादी हुई वो गज़िया बिन अम्र के साथ हुई और वहाँ से भी उनके 2 बच्चे थे, तमीम और खौला। और सैयदा नुसैबा को हम देखते हैं कि इनकी जो क्वालिटीज़ थी उसकी वजह से ये शुरू के मराहिल में ही ये इस्लाम के दायरे में आ गई और इन्होंने इस्लाम की बड़ी बेहतरीन और बड़ी डायनामिक तरीके से खिदमत की। और इनको हम ये देखते हैं कि वो जो पहला डेलीगेशन था जो कि मुअस्सिब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मदीना से मक्का की तरफ आया, उक़बा के मौके पे बैत उक़बा जो हुई थी और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और वहाँ पे जो इस्लाम कबूल किया, बैत की, उसमें हम देखते हैं कि अंसार में से 73 मर्द हज़रात थे और 2 ख़वातीन थी। तो ये जो 2 ख़वातीन थी उनमें से एक जो खातून थी वो सैयदा नुसैबा उम्मे अम्मारा थी। यानी आप देखें कि ये जो वाक़या मिलता है डेलीगेशन का, ये कोई इतना कोई लग्जरी आइटम नहीं था या लग्जरी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी कि आप किसी एक 5 स्टार होटल में जा रहे हैं और वहाँ पे आप आराम से गाड़ी में से उतर रहे हैं और आप अपनी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सब लोग आपके लिए बहुत ही तालियां बजा रहे हैं और ख़वातीन की एक अपना वो किरदार की बात हो रही है। नहीं, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। आप थोड़ा सा सिनेरियो को एनालाइज करें कि मक्का के उस वक़्त क्या हालात थे, मुसलमानों की ज़िंदगी उस वक़्त वहाँ पे कैसी थी, मदीना जो वहाँ पे मुसलमान जो थे अब आ रहे थे इस्लाम के दायरे में, जो लोग वहाँ पे आ रहे थे अंसार की जब हम बात करते हैं उनके लिए भी कैसी कैसी अभी उनको ख़तरात थे मक्का की तरफ से। फिर ये कि ये जब हज के मौसम पे आए हैं सैयदा मुअस्सिब बिन उमैर के साथ और इन्होंने हज अदा किया है और रात को 1/3 का जो हिस्सा था छुप के एक घाटी के पीछे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर रहे हैं। ये भी कोई आसान मरहला नहीं था। आप देखिए ना, रात के इस पहर में लेट नाइट घर से बाहर निकलना, ऐसी एनवायरनमेंट में जाना जो कि बहुत रिस्की है, इट्स नॉट ईजी।
آج کے اگر ہم دور میں بھی دیکھیں تو ہمارے گھروں میں ایون اگر آپ ورکنگ بھی ہیں, کوئی جاب بھی کرتی ہیں, بہت پڑھی لکھی بھی ہیں, لیکن اگر لیٹ نائٹ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہوگی تو مرد حضرات کیا کہیں گے کہ تم گھر میں رہو اور لیٹ می گو اینڈ ایکسپلور دا سچویشن. اکیلے جانا نہیں دیں گے ہمیں, یا پسند نہیں کریں گے کہ ہم کہیں نکل کر جائیں. ہمیں کہیں گے آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, آپ گھر میں زیادہ رہا کریں, اس ٹائم پہ جو ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے مارننگ میں کیا کریں. اور ویسے بھی پھر کئی جگہوں پہ یہ بھی سننے کو بھی مل جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے خواتین کو ایسی جگہوں پہ جانے کی. لیکن آپ ذرا اس کلچر کو دیکھیں کہ ایسے رسکی مواقع پہ بھی جو تھا وہ خواتین کی پریزنس کو ضرور اکنالج کرتے تھے, اور خواتین کو کسی نہ کسی لیول پر اس میں شامل بھی کرتے تھے. یعنی وہ کوئی جمع غفیر نہیں ہوتا تھا کہ بہت سی خواتین کو جمع کر لیا, ان کا جلوس آ گیا, لیکن ان کی نمائندگی, ریپرزنٹیشن جو تھی وہ ہوا کرتی تھی. تو یہاں پہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جہاں پہ مرد حضرات کو ساتھ لیا اتنے رسکی سفر کے لیے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ کوئی لگژری ٹرپ اس طرح سے بھی نہیں تھا کہ بڑا کمفرٹیبل تھا, چھپ چھپ کے آنا تھا, چھپ چھپ کے جانا تھا. راستہ آپ دیکھیں, اگر آپ مکہ سے مدینہ کا پورا سفر دیکھیں, وہ بھی بہت لمبا راستہ ہے. اس کو سفر کو طے کر کے جا کے اب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے, اور یہ 2 خواتین ساتھ ہیں. اور اس میں پھر پورا دیکھتے ہیں کہ ان کے سردار جو تھے وہ برا بن معرور اور دوسرے کعب بن مالک جو تھے وہ دونوں تھے, اور انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پیش کیا کہ ہم آپ سے بیعت کے لیے آئے ہیں, ہم اسلام کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی, اور وہ ملاقات جو تھی وہ بہت ہی فروٹفل رہی. انہوں نے وہاں پر ان خواتین کا بھی انٹروڈکشن کرایا, کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سے آغاز کیا اور اس کے بعد ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کو بتائی گئیں دین کے بارے میں, اور ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ایکسیپٹنس کے لیول پہ لیا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ طے پا گیا. جب یہ سب معاملہ ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے کہا ان سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں اور یہ بھی آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتی ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس طرح تمہاری بیعت لی ہے ان دونوں کی بھی میں بیعت قبول کرتا ہوں, لیکن میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دور سے ہی ان سے ان کا جو اقرار تھا وہ لے لیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عام حالات میں تو ہماری خواتین کو ایسے رکھا جاتا ہے کہ تم صرف گھرداری تک رہو اور چولہے تک ہی ہو کے رہو, اور اہم معاملات میں خواتین کو شامل نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پر یہ جو ایک فالس امپریشن ایک عرب کلچر کیا ہے کہ خواتین کو کسی معاملے میں شامل نہیں کیا جاتا تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز وہاں نظر نہیں آ رہی, بلکہ ایسے 2 خواتین آئی ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایسا کوئی پوٹینشیل تھا کہ ان کو ساتھ لے کر آیا گیا ہے. سو یہاں سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا, خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے مدینہ جا کر اپنی تربیت پہ فوکس کرنا شروع کر دیا اور اپنے خاندان کی تربیت پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو خاتون احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, تو ان کی بہت جو الیبوریٹ ڈیٹیل ہے اور ان کی جو قربانی ہے اور ان کا جو سارا مارکا ہے وہ ہمیں خاص طور پہ ان کا رول نظر آتا ہے احد کے میدان میں. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام عمارہ نے جہاد کا سفر جنگ احد سے شروع کیا تھا. وہ فرماتی ہیں خود مطلب اپنے بارے میں کہ میں صبح کے وقت اٹھی اور میں احد کی طرف روانہ ہوئی, اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے, اور وہاں پہ احد پہ جو ہے میدان میں جا کر پہلے وہ مشکیزے سے انہوں نے پانی بھرا اور سب لوگوں کو جو ہے وہاں پانی پلاتی جا رہی تھی. کبھی آپ نے کوئی مشکیزہ اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ آج کے دور میں جو ایک بڑی والی منرل واٹر کی بوٹل آتی ہے جس کو آپ نے کئی دفعہ جو ہوتا ہے اپنے ڈسپینسر کے اوپر فکس کرنا ہوتا ہے, تو وہ بھی فکس کرنا خواتین کو مشکل لگتا ہے. 1-2 دفعہ کریں تو کہتی ہیں ہماری کمر رہے گی, مرد حضرات کو بلاتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ اسی قسم کا کوئی مشکیزہ ہوگا بڑا سا پانی کا بھرا ہوا, وہ کیری کر کے لے جا رہی ہیں, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی مسل اسٹرینتھ اور فزیکل فٹنس جو ہے اس کا کیا حال تھا. پھر وہ کہتی ہیں کہ میں جب چلتے چلتے وہاں پر پہنچی ہوں تو مجھے نظر یہ آیا کہ اس مرحلے پہ شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا, لیکن اس کے بعد میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت تھی. اور اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے اس دفاع کے موقع پر ان کے کندھے پر ایک بہت گہرا زخم آیا, اور جب ان سے پوچھا گیا, ان سے سیدہ ام سعد جو ہے رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ زخم آپ کو کیسے آیا, تو انہوں نے کہا کہ ام قمہ نے دیا تھا, کیونکہ ہوا یہ کہ جب احد کے وقت ایک وہ کیوٹک سچویشن ہوئی, سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے, اور بہت سے جو صحابہ تھے ان کا فوکس یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی جائے.
تو اس وقت وہ یہ دیکھتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پر جو قمہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے وار کرنے کے لیے، تو میں نے پھر اپنی تلوار سے اس کے اوپر وار کیا، اور یہ وہ دشمن تھا جس نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اور کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی پروٹیکٹیو شیلڈ نہیں تھی، اس کی وجہ سے کیا ہوا، مجھے یہ گہرا زخم جو ہے وہ آیا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آج نسیبہ بنت کعب کا مقام و مرتبہ فلاں فلاں کے مقام و مرتبے سے بہتر ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے میدان میں بہت جوش اور جذبے کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی تھیں، اور اتنا زیادہ وہ اس میں انگیج تھیں کہ ان کو کوئی 13 زخم آئے، اور ایک زخم تو ان کا بہت ہی گہرا تھا جس کو پورا سال لگ گیا تھا بھرنے میں۔ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون آپ میں سے حمراء الاسد جائے گا ہمارے ساتھ مجاہدین کے ساتھ، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام عمارہ جو تھیں وہ تیار تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ ان کے ساتھ جائیں، لیکن ان کے زخم اس قدر زیادہ تھے کہ اور ان کا خون بھی بہت بہہ چکا تھا کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس وقت جو تھا وہ سفر کر سکتی۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس حالت میں ایسے کیا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے جو ہے وہ بھیجا۔ اس وقت وہ کہتی ہیں کہ جو وہ سچویشن تھی جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا تو وہاں پہ صرف 10 افراد تھے جو کہ موجود تھے۔ اسی میں وہ اپنا وہ بتاتی بھی ہیں کہ ایگزیکٹلی کس طرح سے ان کو گھاؤ آئے، کس طرح سے جو تھا ان کے لیے مشکلات وہاں پہ تھیں، اور اس میں پھر وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کر رہے تھے، ان کو بچا رہے تھے، اور دشمنوں کو جو ہے وہ وہاں پر جنگ کے میدان میں جو ہے ان کو تیر جو ہے وہ لگ رہے تھے، اور وہ دشمنوں کو کیسے جو ہے وہ گھائل کر رہے تھے۔ اور ایسے موقع پہ بھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے فرماتے جا رہے تھے، اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی مدد کر۔ میرے بیٹے نے میری مدد کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ انہوں نے دشمن کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا۔ اور اسی میں وہ جیسے بتاتی ہیں کہ میرا جو بایاں بازو تھا وہ زخمی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وہاں پہ فرمایا، اے ام عمارہ، تجھ جیسا حوصلہ کون کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ بات سن کے سیدہ ام عمارہ بہت خوش ہوئیں، مسکرائیں، اور اسی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس نے تیرے بیٹے پر وار کیا تھا، اور میں نے آگے بڑھ کر اس کی پنڈلیوں پر تلوار ماری جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور مائع بھی آپ کی طرح تڑپنے لگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام عمارہ، تو نے بدلہ لے ہی لیا، یعنی کہ جہاں جہاں ان کو موقع ملتا تھا وہ دشمنوں کے اوپر وار کرتی چلی جا رہی تھیں۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر دیکھ کے یہ بھی فرمایا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے تجھے کامیاب کیا اور دشمن کی طرف سے تیری دونوں آنکھوں کو ٹھنڈک دی اور تجھے تیری آنکھوں سے بدلہ بھی دکھا دیا۔ پھر کیونکہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے، عبداللہ بن زید، وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ تھا تو میری امی نے مجھے یہی کہا کہ تم تیر چلاؤ اور تم جو ہے بہادری کے ساتھ یہاں پہ لڑو، یعنی انہوں نے ان کو سیلف ڈیفenس کے سکلز اتنے اسٹرانگ آتے تھے کہ وہ خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں، اپنے شوہر کو بھی کہہ رہی تھیں، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ ساتھ ہے جو لے کے جا رہی تھیں۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں دعا فرمائی، الہی ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ اور ام عمارہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے جو بھی مصیبت لاحق ہوئی میں نے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی، یعنی ان کی ٹارگٹ سیٹنگ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنا کوئی نام بنانا ہے، کوئی ایکسکلوسیو برانڈ لے کے چلنا ہے، لیکن ان کی امپاورمنٹ یہ تھی کہ میں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر آگے بڑھ بڑھ کے اپنے پیارے نبی کا جو ہے وہ دفاع کر رہی ہوں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے واقعے میں جو کچھ انہوں نے ایک ڈائنامک رول پلے کیا، ان کے لیے سب سے بڑا غم یہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور اس کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تھا، اور بہت اس میں چیلنجز تھے کیونکہ لوگ مرتد ہو رہے تھے اور لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، اور ابو بکر صدیق نے بھی لشکر تیار کیے تھے، اور جو سب سے بڑا لشکر تھا جس کی قیادت جو تھی خالد بن ولید کر رہے تھے، اور اس لشکر کو یمامہ کے جو کذاب مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ان کو روانہ کیا گیا تھا۔ تو ام عمارہ جو تھی وہ بھی اس لشکر میں شامل تھیں۔ اب تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ احد میں جب یہ شامل ہوئی تھیں تو اس وقت خالد بن ولید جو تھے وہ دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور اب اس لشکر میں جب شامل ہوئی ہیں تو خالد بن ولید کے
نگرانی میں یہ لشکر جا رہا ہے اور وہ اس میں شامل ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق سے انہوں نے اجازت طلب کی تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے روک سکتے ہیں، اور ان کے 2 بیٹے بھی جو تھے وہ اس لشکر میں شامل ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلمہ کذاب سے جو ہے لڑائی کا پورا جو انتظام کیا. اس کے بارے میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل معرکہ تھا، اور اس کے دوران مسلمہ نے لشکر میں جو ان کے بیٹے تھے، جن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ لوگ نام حبیب بتاتے ہیں، کچھ خبیب بتاتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا. اور اس واقعے میں آتا ہے کہ مسلمہ نے ان کے بیٹے سے کہا کہ تم گواہی دو کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں. پھر مسلمہ کذاب نے کہا کہ تم گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو سیدنا حبیب نے فرمایا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ تم کیا گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں. اور جب اس نے اپنا سوال اس طرح سے ریپیٹ کیا اور کیا تم یہ گواہی دیتی ہو کہ اب اس کے بعد میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کہا مجھے آواز نہیں آئی. وہ بار بار پوچھتا رہا، اور ہر دفعہ ان کے بیٹے جو تھے ایسا ہی جواب دیتے رہے. آخر مسلمہ کذاب اس قدر غصے میں آیا، غضبناک ہوا، اس نے کیا آرڈر دیا کہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹنا شروع کر دیں، اور وہ کاٹتے جائیں اور یہی 2 سوال پوچھتے جائیں. اور اسی طرح ان کی وہ باڈی کو میوٹیلیٹ کرتے رہے، ان کو کاٹتے رہے، لیکن انہوں نے وہی جواب دیے اور اسی پیٹرن پہ وہ چلتے رہے. لیکن انہوں نے مسلمہ کذاب کے کسی بھی مطالبے کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایسے موقع پہ کسی کا خون ہوتا ہے جو دین ایمان کے راستے میں جاتا ہے، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. اور اسی موقع پہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ان کے جو بھائی تھے، یعنی کہ سیدہ ام عمارہ کے جو دوسرے بیٹے تھے، انہوں نے جب اس چیز کو فیل کیا تو انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے اس کا بدلہ جو ہے ان سے لینا ہے، اور انہوں نے اپنی تلوار سے جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو اس کے پرخچے اڑا دیے. اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو ایک عزت بخشی کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کا خاتمہ کیا جو اپنے آپ کو ایک رسول کے مرتبے کے قریب لانا چاہتا تھا. یہاں پر ہمیں جو واقعات کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور پورے ایک سینیریو کو امیجن کریں، ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب سوسائٹی انکلوسیو ہوتی ہے تو پھر ہی ایک عورت امپاور ہو کے اپنا رول پلے کر سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی بڑے انٹرسٹنگلی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. اگر آپ گوگل کریں اور مختلف فورمز پہ جا کے بیٹھیں تو وہ بات کرتے ہیں کہ جس سوسائٹی کو انکلوسیو ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ خواتین کو بھی ہمیں جیسے کہتے ہیں نا شانہ بشانہ اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے. لیکن یہ شانہ بشانہ شامل کرنے میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ عورت کمائے، عورت گھر چلائے، اور مرد جو ہے وہ ریلیکس کرے. اس کا جو فری ٹائم ہے دیٹ از فار دا کلب، دیٹ از فار ہز سوشل میڈیا، دیٹ از فار ہز اون پرسنل ایکٹیویٹی. یعنی اس کی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دے. جبکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت کا ایکسکلوسیو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو رسپانسبلٹیز کا بوجھ دے دیا جائے، بلکہ وہ اپنے پوٹینشیل کے مطابق اپنے جو کام ہیں وہ کرنا شروع کرے، مرد اپنے رول کو کرتا چلا جائے. یہ تو سوسائٹی کی بات ہوگی. اب ہم یہاں پہ ایک دوسرا اسپیکٹ یہ دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے کرنے والے کام کیا ہیں. یعنی وہ عورت کیسے ایک سوسائٹی کو سکھا سکتی ہے کہ میں اس انکلوسیو سوسائٹی کا حصہ ہوں. سب سے پہلے تو کاکروچ اور چھپکلی سے ڈرنا چھوڑ دیں. یعنی اگر آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیخو پکار شروع کر دیتی ہیں تو اب آپ دیکھیں آپ جنگ کے میدان میں کیسے جا سکتی ہیں، آپ کوئی بڑی کسی ڈیلیگیٹ کا حصہ کیسے بن سکتی ہیں. جیسے ایک بہت مشہور سی سٹوری ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنی ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ ایک ہوٹل تھا، وہاں پہ لوگ اپنے ریسٹورنٹ میں لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو ایک دم ایک کاکروچ کہیں سے آیا، ایک عورت کے اوپر جا کے بیٹھا. عورت نے چیخیں مارنی شروع کی، کاکروچ اڑا اور عورت بھی اٹھ کے چھلانگ لگا کے کسی اور طرف گئی. کاکروچ ایک اور عورت کے اوپر جا کے بیٹھا، یا اس کے بیگ پہ یا اس کے ٹیبل پہ، اس نے بھی چیخنا چلانا شروع کیا. یعنی وہ ریسٹورنٹ میں کیوس مچا ہوا تھا کہ خواتین بھی ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں اور وہ کاکروچ بھی ادھر ادھر اڑ رہا ہے. اتنی دیر میں کاکروچ جو تھا ایک ویٹر کے آ کے شولڈر کے اوپر بیٹھ گیا. تو جو ویٹر تھا مرد تھا، اس نے یوں کر کے دیکھا کاکروچ کو اور اس نے اس کو یوں پکڑا اور آرام سے جا کے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولا اور اس کو باہر پھینک دیا. اس ٹائم پہ وہ جو سٹوری جنہوں نے نریٹ کی وہ وہاں کہتے ہیں کہ میں کافی پینے کے لیے بیٹھا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آئی ریئلائز کہ اٹ از ناٹ دا کاکروچ، اٹ از دا ریئیکشن آف دا پیپل which decides کہ کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے. یعنی ایک انسان کا ریئیکشن کیا تھا کہ اس نے یوں کاکروچ کو پکڑا اور باہر پھینک دیا، اور کچھ کا ریئیکشن کیا تھا کہ انہوں نے ایک آفت مچا دی. تو ہم خواتین جو ہیں ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا ہے کہ ہم ہر جگہ
ہنگامہ نہ مچائے رکھیں. یعنی گھر میں شوہر داخل ہو، بھائی داخل ہو، باپ داخل ہو اور ہمارے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ہم سے سچویشن نہیں ہینڈل ہو رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کرنے کے کام کیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں توبہ یہ مشکل وہ مشکل، ایسے کیا، یہ کیا وہ کیا. نہیں، ہمارے اندر یہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم بہت سے مسائل کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے 2 چیزیں میں آج آپ کے ساتھ ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. ایک ہے اپنی ورتھ کو خود پہچاننا. یعنی ہم میں سے اکثر وہی کہتے ہیں نا میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں، تو مرد نے بھی کہا تو اب ہم اس کو ری انفورس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی سیلف ورتھ کیا ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں اپنا اوپینین اور اپنا ایسٹیمیٹ کیسا ہونا چاہیے. اپنی سیلف ورتھ تب اچھی ہوتی ہے جب آپ کا اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اپنے اوپر ایمان ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی کیپیبلٹی دے کے بھیجی ہے. وہ یہ کیپیبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ میں کچن بہت اچھا سنبھالتی ہوں، میں بچوں کو بہت اچھا پال سکتی ہوں، میں آفس میں بہت اچھا کام کر سکتی ہوں، میں ویل اسپوکن ہوں، میں یہاں پر یہ اپنی خدمت دے سکتی ہوں. تو آپ کے اندر جب وہ سیلف ورتھ ہوتی ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کیسے کام کریں. اور سیلف ورتھ کے ماڈل میں آپ اپنی ایبلٹی کو پہچانتے ہیں، آپ اس کے مطابق ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیسٹ پرفارمنس جو ہے اس سچویشن میں دیتے ہیں. اور اس کو بلڈ کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور مختلف اپرچونٹیز کو ایکسپیرینس کرنا ضروری ہوتا ہے اور اپنے کام کی ذمہ داری لینا. اب آپ دیکھیں کہ بیت عقبہ کے لیے جب سیدہ ام عمارہ جو ہیں وہ گئی ہیں تو وہ اب اگر سارے راستے مردوں کو کہتی جائے ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے، ہم تو تھک گئے ہیں، ہم سے تو چلا نہیں جا رہا، تو نیکسٹ ٹائم کیا وہ خواتین کو شامل کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں جنگ کے میدان میں اگر وہ کہیں گے میرے سے تو نہیں مشکیزہ اٹھایا جاتا ہے تو بہت بھاری ہے، یہ تو کوئی مجھے ایک اور اسسٹنٹ چاہیے جو کہ ساتھ دے کے جائے، میں کپ میں ڈال کے پانی پلاتی جاؤں گی، تو ان کو یہ اپرچونٹی نہیں مل سکتا. پھر وہاں پہ اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ جہاد کے لیے کوئی ضرورت ہے، دیٹ مین انہوں نے اپنے اندر یہ کیپیبلٹی بھی، یہ اسکل بھی سیکھا ہوا تھا کہ تلوار کیسے چلانی ہے، دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، سیلف ڈیفense ان کا اس کو کیسے دیکھنا ہے، تو وہ فوراً میدان میں اتر آئیں. اسی طرح آپ دیکھیں اپنے بچوں کو دیکھ کر بھی کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں اپنے لیے تو بہت سی چیزیں برداشت کر لیتی ہیں، بچوں کے ساتھ کچھ ہوا نہیں تو ان کا بس برا حال ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں وہ اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کر رہی ہیں کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے دفاع کریں گے یا مسلمہ کذاب کے مقابلے پہ کیسے کھڑے ہوں گے. بچوں کے اندر بھی کلیئرٹی ہے اور وہ بچوں کو بھی دین کی خاطر وہ سارے ایسپیکٹ جو ہیں وہ سکھا رہی ہیں. سو اپنی ورتھ کو پہچاننا بہت ضروری ہے امپاورمنٹ کے لیے. انسان اگر اپنی ورتھ نہیں پہچانتا تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. دوسرا ایسپیکٹ کیا؟ دوسرا اسپیکٹ ہے اسٹریس مینجمنٹ کرنا، کیونکہ ہماری زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی سچویشن ایسی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے جو ہمیں اسٹریس دیتی ہے. اور جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ خواتین جو ہیں وہ عام حالات میں اتنی اسٹریسفل رہتی ہیں کہ جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں تو پھر تو ان کا برا ہی حال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ بچے نے کھانا نہیں کھایا تو اسٹریس ہے، بجلی چلی گئی تو اسٹریس ہے، بجلی آ گئی تو بل کا اسٹریس ہے، ملازمہ نہیں آئی ہے تو اسٹریس ہے، ملازمہ آ گئی ہے تو اسٹریس ہے. اور اس کا اظہار ہم اتنے بے ہنگم طریقے سے کرتے ہیں کہ کون انسان پھر گھر میں اور خاص طور پہ مرد حضرات آپ کو سیریسلی لیں گے. وہ آپ کو اسی وجہ سے کہتے ہیں تم یہ کام کرو گی، تم سے تو یہ بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہم اپنی پوری پرسنالٹی کے ذریعے ان کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کر سکوں. تو سٹریس کو کیسے لینا ہے؟ عام حالات میں آپ نے سوچنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر ایک میکینزم رکھا ہے، یہ ایک نیچرل ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے مختلف سچویشن سے، ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اس کو مینج کرنا سیکھتے ہیں پھر ہماری زندگی میں بہتری آتی ہے. اس میں کچھ لوگوں کو ایکیوٹ سٹریس ہوتا ہے نا، کوئی ایسی سچویشن ایک دم آ جاتی ہے جو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے ہینڈل کرنی. لیکن وہی بات، اگر عام حالات میں آپ کو سٹریس مینجمنٹ اچھی طرح کرنی آتی ہے تو آپ ان حالات میں بھی دیکھ لیں گے. اسی طرح کچھ لوگوں کو کرونک سٹریس ہوتا ہے، مطلب ساری زندگی وہ بچپن سے اپنی کہانی اور داستان شروع کرتے ہیں اور وہ جی سٹریس کے ایک پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اندر. پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ڈسٹریس میں رہتے ہیں ہر وقت، بس مطلب ان کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ وہ ہر بات پہ وہ اپنی پرسنالٹی کو انالائز کرتے رہتے ہیں. وہ پتہ نہیں کون کون سی ٹائپ اے، ٹائپ بی، ٹائپ سی، کون کون سی میری پرسنالٹی ہے اور میں کیا کروں، میرے سامنے تو ایک پانی کا گلاس پڑا ہو تو مجھے سٹریس ہے، نہیں پڑا ہو تو وہ بھی مجھے سٹریس ہے. اور ایک اور سٹریس بھی ہوتا ہے جیسے جو ہمیں اچھے کام کرنے پہ موٹیویٹ کرتا ہے، جیسے اگر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا اور ہم سوچتے ہیں کہ نماز کا حساب ہوگا تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے. یا یہ کہ میں نے اگر جھوٹ بولا تو پھر میری پوچھ ہوگی تو انسان اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے روک لیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یو سٹریس. تو بات یہ ہے
کہ ہماری پرفارمنس بیسٹ کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے پاس یو اسٹریس ہو. یو اسٹریس کیا ہے؟ اتنے لیول کا اسٹریس ہو جو ہمیں موٹیویٹ کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جیسے سیدہ نصیبہ جو ہیں رضی اللہ عنہا، اب آپ دیکھیں وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ گئی ہیں، ظاہر ہے کوئی کچھ میٹنگ ہوئی ہوگی، کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، کوئی ریکمنڈیشن گئی ہوں گی. اب ان کو سٹریس ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے رات میں جانا ہے، خطرے کی جگہ پہ جانا ہے، مشکل سفر کر کے جانا ہے، آپ کو سٹریس نہ ہو؟ لیکن انہوں نے اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے اس طرح سے استعمال کیا کہ وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ بن گئی. اسی طرح آپ دیکھیں جنگ کے میدان میں کیا آپ کو سٹریس نہیں ہوگا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے یا آپ کے بچے کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، آپ کو سٹریس نہیں ہوگا؟ آپ کے شوہر جو ہیں وہ میدان جنگ میں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ دشمن کا کہیں سے بھی کوئی تیر لگ سکتا ہے اینڈ وہ یہاں پہ ان کی شہادت ہو سکتی ہے، تو آپ کو سٹریس نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، اپنے لیے ہوگا. آپ کو زخم آئے ہوئے ہیں، خون آپ کا بہ رہا ہے، آپ کو سٹریس نہیں ہوگا. لیکن اس کو ہم نے یو سٹریس بنانا ہوتا ہے. یو سٹریس کیا ہوتا ہے؟ جو بھی سچویشن ہے، سٹریس ہو رہا ہے، اس میں اپنی بیسٹ پروڈکٹیوٹی دینی ہوتی ہے. اچھا، اور یہ بیسٹ پروڈکٹیوٹی انسان کی کیسے آنی شروع ہو جاتی ہے؟ یہ بیسٹ پروڈکٹیوٹی اس طرح سے آتی ہے کہ انسان ہر موقع پہ اپنے آپ کو یہ بتائے اس سے مجھے بینیفٹ کیا ملنا ہے. آپ دیکھیں ہم جو ان کے واقعات پڑھ رہے تھے سیدہ عمارہ کا، تو یہ ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا رہی ہیں، جنت کا سوچ رہی ہیں، اپنے بچوں کا بھلائی کا سوچ رہی ہیں کہ ان کو کتنا بینیفٹ ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب دین کے لیے اور ان کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے. سو ہمیں ہر وقت دیکھنا ہے کہ ہمارا اسٹریس کو مینج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ انسان کو بہت امپاور کرتا ہے. پہلی سٹیج ہماری ہمیشہ یہ ہوتی ہے، ایک الارم سٹیج ہوتا ہے جس کو ہم فائٹ اینڈ فلائٹ کہتے ہیں، جس میں ڈر لگے گا، ایک دم آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے اوہو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. پھر اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے ریزسٹنس کی، جس میں انسان جو ہوتا ہے اب اپنے آپ کو بلڈ ان کرتا ہے کہ اچھا مجھے اس کام کو لے کے چلنا ہے. لیکن اگر سٹریس میں ہم اپنے ریسورسز کو صحیح طرح سے استعمال نہ کریں تو اب ہم ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اکثر خواتین ایکیوٹ سٹریس یا الارمنگ سٹیج آف سٹریس جو ہوتا ہے اس کو بھی لمبا کرتی ہیں. جہاں ریزسٹنس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو قابو پا لیں، وہاں ہاتھ پاؤں پھولے رہتے ہیں اور ایگزاسٹ یا برن آؤٹ بھی جلدی ہو جاتی ہیں. تو اپنے اندر ایک ریزیلینس پیدا کریں. جیسے وہ ایک الاسٹک ہوتا ہے نا، وہ پھیلتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، پھیلتا ہے واپس آ جاتا ہے. ہر سچویشن میں اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے کیسے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیسے ہر موقع کی مناسبت سے فیصلے کرنے سیکھنا ہے، کس طرح سے میں نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو چیک میں رکھنا ہے، کس طرح سے میں نے کوئی ایکشن پلان بنانا ہے. جتنا زیادہ آپ ان چیزوں پہ کام کریں گے تو کیا ہوگا، ایک آپ کے لیے ایکسیپشنلی ڈفرینٹ سچویشن آئے گی، آپ وہاں پہ بھی امپاورڈ ہوں گے کیونکہ آپ نے اپنی عام زندگی میں وہ جو بیس لائن ہے اس میں اپنی سیلف ورتھ کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے کنسسٹنٹ پیٹرن پہ اپنے سٹریس کو مینج کیا ہوا ہے. اور اب آپ ویسے تو امپاورڈ ہیں ہی ہیں، لیکن ایک مشکل سچویشن آئی تو آپ کے لیے اس کو بھی مینج کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں رہتا. اور اس سے ہم دیکھتے ہیں آپ کی کریڈیبلٹی جو گھر کے تمام مرد ہیں، جو سوسائٹی ہے اس میں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کو سیریسلی لیتے ہیں. تو آپ میں سے کسی کا بھی اگر یہ چیلنج ہے تو ضرور اپنے سٹریس لیولز کو چیک کریں اور اپنی سیلف ورتھ پہ خاص طور پہ نظر رکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مدد اس طرح آئے گی جب آپ ان سارے ایسپیکٹس کو سمجھنا شروع کریں گے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان ایسے بنانا ہے کہ میں اپنی ورتھ پہچانتی ہوں، میں پہچانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو زندگی دی ہے، جو پوٹینشیل دی ہے، ان کو میں نے بیسٹ طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.